अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका कोई बात नहीं की और काफ़ी मसरूफियत रही काजी फैज़ ईसा की जो कह लीजिए चालाकियों के ऊपर और उनकी हालिया हुई बेइज्जती के ऊपर फोकस करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अहम जो इस वक्त वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का अहाता करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज के तौर पर और आने वाले दिनों में मतवक्का आइनी तरमीम की सूरत में क्या लाया अमली क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, उसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और इस सारे इशू के ऊपर इमरान खान साहब का क्या कहना है। बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल में पिछले 2-3 रोज़ों को अगर आप देखें तो इन 2-3 रोज़ में उनकी केपी के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुलाकात हुई, उनको भी कुछ हदायत जारी हुई। आज भी जो गुज़िश्ता कल, आज जब ये वीलॉग मैं रात को बना रहा हूँ, सुबह अपलोड होगा, आज का रोज़ यानी कि जो था जुमेरात का रोज़, उस दिन भी खान साहब की मुलाकात हुई, सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई, पार्टी के लोगों से भी बातचीत हुई। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटों में या कुछ ओहदों में तब्दीली की गई। बड़ा अहम ओहदा है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का। रऊफ़ हसन साहब को दोबारा से थिंक टैंक का शोबा दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो वकास अकरम साहब हैं, शेख वकास अकरम, उन्हें सेक्रेटरी इतलात बनाया गया है। इसका मतलब है कि जो इस वक्त मूड है वो खान साहब का सियासत का है और एहतजाज का है और एक चार्ज किस्म के माहौल की तरफ जाने का है, क्योंकि वक्त का तकाजा ये है। अगर हम ये देखें कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल से क्या बात कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, तो वो आई थिंक पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों में इस वक्त वाहिद सियासतदान होगा ये देख सकता है कि ये जो आइनी तरमीम का पैकेज है ये दरअसल है क्या और ये कितना बड़ा ख़तरा है। इस वक्त अगर कोई अपना खुद गर्ज सियासतदान होता तो वो शायद अपने ही बेहतरी के लिए काम करने का सोचता और अपने लिए बाहर निकलने का कोई माहौल बनाता, क्योंकि उसके ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आ सकता, वो जेल के अंदर है, वो अपोजिशन में है, पार्लियामान में भी नहीं है, और सिर्फ थोड़ा सा इस वक्त अगर वो खामोशी इख्तियार कर लें तो उनके लिए काफ़ी सहूलतकारी हो सकती है। माजी यही रहा है पाकिस्तान के सियासत का। लेकिन इमरान खान की जानिब से एक बात जो कही गई है पिछले 2 दिनों में और कही जा रही है पार्टी को भी, वो बड़ी गौर तलब है, और वो ये है कि आपने इन तरामीम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करना है, आवाम को मोबिलाइज़ करना है, जलसे करने हैं, एहतजाज करना है और तकरीबन सिविल नाफरमानी वाला जो है तरीका इख्तियार अपनाना है। अच्छा, अब ये जो बात है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये अहम बात इसलिए है कि आप अब इसी बात को ले लीजिए जो इमरान खान कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर भी दे देता हूँ। 30 तारीख का मैं पहले से कह रहा हूँ कि 30 सितंबर के बाद दोबारा से जो कोशिश होनी है सीरियस वाली इस तरमीम को लाने की, वो 30 सितंबर से आपको उसके ऑनवर्ड्स नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जो नट्स एंड बोल्ट्स इन्होंने सीधे करने हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेंचेस बनाकर, जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा, और 7 अक्टूबर तक मुझे डेट बताई गई है कुछ ज़राए की जानिब से कि शायद 7 अक्टूबर से पहले ही इस मिशन को अचीव कर लिया जाए। मैं इनको थोड़ा लैटिट्यूड दे देता हूँ, 7 नहीं हुआ तो 10 अक्टूबर को कर लेंगे, लेकिन ये इन्होंने मिड ऑफ द अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम को अचीव करना है, ये इस वक्त इनका टारगेट है। अब अगर इस चीज़ को नहीं रोका जाता तो पाकिस्तान में इसके बाद आप एक आइनी मार्शल लॉ की कंडीशन में चले जाएंगे, जिसके बाद जो शख्सी आज़ादी है वो सिर्फ एक माजी का ख्वाब बनकर रह जाएगा, और आज तक की जितनी भी प्रेसिडेंट्स हैं, जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, वो तो काजी साहब वैसे ही नहीं मानते, वो भी सिर्फ अब किताबी नज़ीरें बनकर रह जाएंगी। अब जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, अब एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ करके ये देखिए कि ये जो वाक़या हुआ, वाक़या तो खैर कुछ हफ्तों पहले का हुआ, जो क्रिस्टीज़ ये डोनट वाला था काजी फैज़ ईसा का। उस वीडियो के वायरल होने के बाद ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ वो बेकरी है, स्पेशली इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता बाकी शहरों में है,
وہاں پہ عوام کا ایک جمگٹا لگ گیا. عوام جا رہی ہے، وہ ڈونٹس خرید رہی ہے، ان کی مختلف برانچوں کے اوپر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈونٹس ختم ہو گئے ہیں، وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ویڈیوز تو بہت ساری آتی رہتی ہیں. یہ پہلے چیف جسٹس نہیں ہے، ہاں حالیہ ضرور ہیں کہ حالیہ چیف جسٹس کے ساتھ ایسے ہوا، لیکن کافی سارے سابق چیف جسٹسز جو ہیں ان کو بھی گائے بگائے عوام کے جذبات کا سامنا کرنا پڑتا رہا. اب بات جو قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ ہوا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو فالو اپ میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے. فالو اپ میں دراصل یہ ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ بےتاب ہے، اس کو ایک ایونیو چاہیے، اس کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے جہاں پہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. ہاؤ دے آر فیلنگ ان کرنٹ انوائرمنٹ، کہ وہ کس طرح سے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑا آسان ہے، کچھ ہمارے جو صحافی نما لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، عمران خان. یہ اب تقسیم ختم ہو گئی ہے، یہ پی ٹی آئی یہ وہ نہیں ہے، یہ لوگ وہ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، عام پاکستانی ہیں جو تنگ آ چکے ہیں اس نظام سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی لیڈ کرے، اور انہیں کوئی لیڈ کرے، کوئی ایسا اوکیزن ہو جہاں پہ جا کے وہ اپنے احتجاج کر سکیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی سوچ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف جلسے کرنے ہیں، تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ جلسے کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کچھ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، سننے والے ہیں، انہوں نے اپنے کامنٹس میں بھی لکھا ہے، تو میں اس لیے بھی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اصل میں کرنا کیا چاہیے. دیکھیے جلسہ جو کرنا ہے یہ آئی ایس آئی کی ٹرف پہ آپ کھیل رہے ہیں. وہ آئی ایس آئی کی ٹرف کس طرح سے ہے کہ آئی ایس آئی والے جو ہیں وہ اس وقت پورا ملک کنٹرول کر رہے ہیں. آپ جلسہ کرنے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے این او سی کا سوال آ جاتا ہے، وہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، ایک درخواست بازی شروع ہوتی ہے، پھر آپ اس کے بعد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. تمام ہائی کورٹوں کے اوپر انہی آئی ایس آئی والوں کا قبضہ ہے. تو یعنی کہ آپ انہی کی ٹرف پہ کھیل رہے ہیں. پھر آپ کو لاہور مینار پاکستان کا جلسہ مانگتے ہیں تو آپ کو کانے کے اوپر جا کے جناب وہ ملتا ہے، اور وہاں پہ بھی ڈی جے بٹ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 6 بجے آپ نے اسپیکر بند کر دیں. یعنی کہ ٹوٹلی آپ ان کی ٹرف پہ کھیل رہے ہیں. جو اس وقت یہ کرسٹی والا احتجاج ہوا ہے، یہ آپ کو ایک غیبی اشارہ بھی ہے کہ یہ جو سپونٹینیس احتجاج، اوکیزنز، چیزیں بنانا، کوئی بھی ایسی بات ہو اس کے اوپر آپ کو جا کے اس کو یوٹیلائز کرنا، عوام کو متحرک کرنا، موبلائز کرنا، یہ ہے جو مومنٹم بنائے گا. کیونکہ آپ کو اس وقت ملک میں تحریک چلانی پڑے گی، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بحالی کی تحریک چلانی پڑے گی، اور کانسٹیٹیوشن بچاؤ کی تحریک چلانی پڑے گی. کیونکہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے تو جو نظر آ رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کرے ایسا ہو، تمام جو کانشیس والے ججز ہیں، وہ ججز جو صحیح معنوں میں آئین اور قانون کے اوپر اپنا کوئی اعتماد رکھتے ہیں، کوئی نظریہ ہے ان کو ریزائن کر جانا چاہیے. اور بہت ساری آوازیں آ بھی رہی ہیں کہ شاید وہ این ماس ریزائن کر جائیں گے، اور ان ریزگنیشنز کے بعد ایک موومنٹ چل سکتی ہے، اور وہ موومنٹ چلنی چاہیے. لیکن وہ موومنٹ تب چلے گی جب آپ مومنٹم بنائیں گے. اور مومنٹم جو ہے، جو بات عمران خان صاحب جیل سے کر رہے ہیں وہ اس سے بنے گا. یہ صرف جلسوں سے نہیں بنے گا. جلسوں کا آپ شیڈول جاری کر دیں گے، ہفتے کے وقفے سے آپ شیڈول کریں گے، دوسرے جلسے کے بعد آئینی ترمیم پوری ہو چکی ہوگی، پاس ہو چکی ہوگی، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہاں تو دن میں ہر شہر میں، کریا محلے گلی میں، چوپالوں پہ، ہر جگہ پہ آپ کو احتجاج کرنا ہے. آپ کے پاس کیمراز ہیں، آپ اس کی ویڈیو بنائیے. کوئی ٹی وی رپورٹ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا آپ کا پلیٹ فارم ہے، ٹی وی تو لوگوں نے دیکھنا ویسے ہی چھوڑ دیا ہے. تو لہٰذا جب تک آپ یہ والی موومنٹ نہیں بنائیں گے، اس چیزوں کو خود سے لے کر نہیں چلیں گے، اور اس میں ٹھیک ہے عوام خود سے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں ہے، بڑے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، تو لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو لیڈ کرے، وہ ان چیزوں کے اوکیزنز بنائے، اوکیزنز پیدا کرے. اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، میں کہتا ہوں آپ کو بھی سینئر لیڈرشپ کی طرف زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایس ایف کی بنیاد کے اوپر باقی لوگ آپ نکلیں، شہروں میں نکلیں، چھوٹے دیہاتوں میں نکلیں، ہر جگہ نکلیں، کیمرے کے اوپر ویڈیو بنائیں، احتجاج ہو، جو بھی آپ کریں، چاہے بائکس کے اوپر ہو یا چوک پہ اگر کھڑے ہوں، بیکریوں کے سامنے جا کے کریں.
لیکن اس کو وائرل کریں کیونکہ یہ مومنٹم بننا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کو سول نافرمانی نما کی ایک تحریک چلائیں گے جو کہ آپ کی بڑی فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ فوکس کیا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن بچانا ہے, بنیادی حقوق بچانے ہیں. آپ کے یہ جو لیبلز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو عمران خان دراصل یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ یقین جانیے اگلے ہفتے 10 دن 15 دن اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جائے گی. بلاول کو تو اس وقت لالی پاپ دیا جا رہا ہے وزارت عظمیٰ کا, اور مولانا صاحب کو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید صدارت کا ملے. لیکن جو بھی ہو, پاکستان بچانا اور اس کے آئین کو بچانا اس وقت یا تو عوام کے ہاتھ میں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, اور ان کو عمران خان کی جو گائیڈنس ہے جیل سے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اسی سے ملتی ہوئی دوسری ایک اپڈیٹ ہے کہ اطلاعات آئی ہیں کہ 9 مئی مقدمات ان کے اوپر کے پی حکومت نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے رائے مانگ لی ہے. اب دیکھیے حکومت آئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا, سال کا آخر ہونے کو چلا ہے, اور اب ہم نے رائے مانگ لی ہے. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مقدمات تو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کا, آتے ساتھ ہی ان مقدمات کو ختم کرنا چاہیے تھا. مجھے معلوم ہے بات کی جائے گی کہ جی ہمارے بہت سارے مسائل تھے, ہمارے اس میں قانونی مسائل ہیں. ایک چھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں, کیا قانونی مسائل ہیں؟ پروسیکیوشن جو ہے وہ پریروگیٹو ہے ریاست کا, اور ریاست یہاں پہ جو کرمنل جو 18ویں ترمیم کے بعد جو فوجداری مقدمات ہیں وہ صوبے کی صوابدید ہیں. آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ اگر پروسیکیوشن سے رائے مانگ رہے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ درست طریقہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق پروسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہم اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ 423 افراد جو ہیں, یہ جو خبر آئی ہے ہمارے پاس, اس کے تحت کے پی میں 423 لوگ اس میں جو وہ ہیں چارج ہوئے ہیں, جن میں سے اچھا مزے کی بات ہے 42 لوگ آلریڈی اس میں ڈسچارج ہو چکے ہیں. یہ مختلف مقدمات ہیں. آپ کا پورا نیریٹو پارٹی کا یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے بعد بنائے جانے والے تمام مقدمات جو ہیں وہ جعلی ہیں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. آج آپ کی حکومت ہے, آپ اگر ایک آپ کا جو ہیڈ آف پروسیکیوشن ہے, یہ جو بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ہے, وہ اگر آپ کی بات پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو آپ ایک نیا بندہ لے آئیے, کیونکہ یہ مقدمات ان میں کوئی شواہد نہیں ہیں. ان تمام مقدمات کے اوپر مختلف ہائی کورٹس کے ڈیسیجنز آ چکے ہیں. انڈیپینڈنٹلی اس کو آپ ریویو کر لیں. چلیں آپ نے فائل کا پیٹ بھرنا ہے, ہم نے کافی دیکھا ہے فائل کا پیٹ کیسا بھرا جاتا ہے. آپ نے فائل کا پیٹ بھرنا ہے, آپ انڈیپینڈنٹ اس کا ریویو کریں, اس کی کمیٹی بنا دیں, ان کو 3 دن کا 4 دن کا میکسیمم 7 دن کا ٹائم دیں, اور اس کے بعد این ماس ان کو ختم کرنے کا ایک ایگزیکٹو فیصلہ لیں, کیونکہ ایگزیکٹو فیصلہ آپ لے سکتے ہیں. پروسیکیوشن جو ہے یہ ایگزیکٹو کی صوابدید ہے, یہ قانون یہی کہتا ہے. تو اس لیے کہ بجائے اس کے کہ آپ پھر سے رائے مانگیں اور پھر ایک نئی چیز چل پڑے, اس کے اوپر فوری طور پر ایگزیکٹو فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس میں بھی ایک مقدمے کی سماعت ہوئی. بڑا امپورٹنٹ مقدمہ تھا, جبری گمشدگیوں کا مقدمہ تھا. اور جبری گمشدگیوں کا جو لارجر بینچ تھا وہ بینچ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ بینچ جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں ہماری ریاست کو پسند رہی ہیں, اور ہماری ریاست کو یہ 3 جج بھی پسند نہیں ہیں. اس لارجر بینچ میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں, ارباب طاہر صاحب ہیں, اور طارق جہانگیری صاحب ہیں. ان میں سے ایک جج صاحب کے بردر ان لا کو اٹھایا گیا اور ٹارچر کیا گیا, ایک جج صاحب کے والد کو لا کے رسوا کیا گیا, اور ایک جج صاحب کے بیڈ روم میں سے کیمرے نکلے, اور انہی ججز نے پھر چٹھی لکھی. اب یہ وہی ججز ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے؟ جس طرح آج اس کیس کی سنوائی ہوئی, یہ گزشتہ دن ہوئی, اور جب آپ یہ ویلاگ سنیں گے, اور اس کیس کی سنوائی میں جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ان کا کیس تھا. اور یہ لارجر بینچ جو ہے بڑے عرصے سے اس مقدمات کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسنگ پرسن کے کمیشن کے بھی فائنڈنگ کے مطابق ڈکلیئر کر کیے جا چکے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت انفورس ڈسپیئرنس یعنی کہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں. ان لوگوں کی میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو جن کا تعلق بلوچستان سے ہے.
لیکن اس میں محض بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں، اس میں کے پی کے لوگ بھی ہیں اور اس میں کچھ پنجاب کے لوگ بھی ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کی تنظیم ہے وہ بھی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پھر بلوچ جو مہارنگ بلوچ اور وہ پورا ایک لوگ ہیں ان کے مسنگ پرسنز ہیں، یہ کافی زیادہ اچھا۔ اور ان میں سے جو یہ جو اس وقت ہائی کورٹ بات کر رہی ہے وہ بات کر رہی ہے ان لوگوں کی جن کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ وہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں۔ عدالت نے بھی آج یہی بات کی ہے کہ ان تمام مقدمات میں ریاست مان چکی ہے کہ ان لوگوں کو واقعی جبری گمشدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی ریاستی ادارے نے اٹھایا ہوا ہے۔ کن لوگوں کے پاس ہیں کیا ہیں وہ نام دینے سے جو کترا رہی ہے حکومت۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے وہ عدالت میں موجود تھے اور وہ بار بار عرض کر رہے تھے جی کہ نام نہ لیں، افسران کے نام نہ لیں، تو عدالت نے کہا جی کہ آپ ان کو اگر آج ہم حکم کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ مان چکے ہیں وہ جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے خاندان کو 50 لاکھ روپیہ فوری طور پر معاوضے کے طور پہ دیا جائے، کیونکہ میکسیمم لوگ اس میں سے ان کے بریڈ ارنرز، جو ان کی کمائی جو کرتے تھے یا کمانے والے ہاتھ تھے انہیں آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر حکومت نے ایک مالی پیکج کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، جس کے اوپر عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مالی پیکج کا اعلان کرنے کا مطلب ہے کہ ریاست ایڈمٹ کر رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر ریاست کی تحویل میں ہیں، اس لیے آپ نے ان کے لیے مالی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ خیر اس مقدمے میں بھی تو فی الحال وہ جو مزید رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات جاری ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مسنگ پرسن کمیشن ہے جو بیسیکلی ایک قسم کا انیبلنگ کمیشن ہے جو انفورس ڈسپیرنس کو روکنے کی بجائے اس کو ممکن بناتا ہے، تو اس کے اوپر بھی حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ انفورس ڈسپیرنس کے جو شکار لوگ ہیں، یہ بھی آخر ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست نے ہی ان کے بارے میں ان کے خاندانوں کو کمفرٹ کرنا ہے اور ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اور اگر ریاست ہی اس میں سب سے زیادہ شبے کا شکار ہوگی اور ریاست کے اوپر سب کو شبہ ہوگا تو پھر جو اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ محض کسی دشمن کی پھیلائی ہوئی نہیں، اس میں بہت ساری ہماری اپنی غلط پالیسیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ تو خیر عدالت کا بھی یہ استدلال تھا، اس میں اب دوبارہ کیا گیا ہے۔ عدالتوں کا بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک حد تک ہی اس میں پش کر سکتے ہیں۔ آف کورس عدالت کے پاس نہ تو بندوقیں ہیں، نہ کوئی ایسی فورس ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر لے آئیں۔ عدالت کے پاس صرف ایک قانون ہے اور آئین کی ایک کتاب ہے جو اب مسخ ہونے والی ہے۔ تو اسی خیال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، مزید خبروں تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔